नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस मुबारक से करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। वैसे भी नाज़रीन, आज चारशंबा है और अगर सरकारी तारीख देखी जाए, अंग्रेज़ी तारीख देखी जाए तो 24 जून, जबकि चाँद की तारीख अगर देखी जाए, इस्लामी तारीख देखी जाए तो ये 8 मुहर्रमुल हराम है 1448 हिजरी। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हदीस पाक का सवाल है, हम हदीस पाक आपको सुनाते हैं। किसी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हालत एहराम में मक्खी मारने के बारे में पूछा था। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अहले इराक़ मक्खी मारने का हुक्म पूछते हैं और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे दो फूल हैं। ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की फजीलत। और आप देखेंगे कि सहाबा किस तरह आप यानी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं यानी इमाम हसनैन से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका और इसराइल के हमले के पहले दिन ही आपने देखा था कि यानी 28 फरवरी को ईरान के जो रहबर आला हैं यानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि तकरीबन 115 दिन तक ये यानी 110 से लेकर 112 दिन तक ये जंग जारी रही। और इस जंग के दौरान आपने देखा कि ईरानियों को काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन ईरान के जो जिस अज़्म के साथ, जिस हौसले के साथ ईरान ने अमेरिका और इसराइल का मुकाबला किया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह अमेरिका बातचीत की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। अगरचे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया अच्छी तरह जानते हैं कि किसके घुटने किसने टेके हैं और किसके सामने किसने अपने घुटने टेके हैं। तो बहरहाल खबर ये आई है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद जो हैं उन के जज़्ब खाकी को आपको बता दूं कि 9 जुलाई यानी आप देखेंगे कि 9 जुलाई को उनकी तदफीन अमल में आएगी मुशहद मुक़द्दस में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के यानी रोज़े मुबारक के अहाते में। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि बड़ी फजीलत की बात है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के सवाल है, आप देखेंगे कि किस तरह ईरानी कौम जो है उन्हें एक बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बावजूद भी आपने देखा कि आज भी उनका असर ईरान में बाकी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब उनके फ़र्जंद मुज्तबा ख़ामेनी को रहबर आला बनाया गया है और उनकी क़यादत में ईरान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात किए हैं, माहिदा किया है और उसे ईरान की कामयाबी करार दिया जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, असल ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ईरान के जो रहबर आला हैं, शहीद रहबर आला अली ख़ामेनी, सैयद अली ख़ामेनी के तजहीज़ व तकफ़ीन में और आपकी जो यानी तदफीन अमल में लाई जा रही है, न जुलूस जनाज़ा निकाला जाने वाला है या फिर नमाज जनाज़ा अदा की जाने वाली है, उसमें शिरकत की दावत दी गई है ईरान की जानिब से सरकारी तौर पर। तो बहरहाल अब देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या ईरान का दौरा करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ख़ुद कहते हैं कि इसराइल मेरा फ़ादरलैंड है, मेरी फ़ादरलैंड है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इनकी किस कदर गहरी दोस्ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ईरान जाएंगे और ईरान के साबिक़ रहबर आला सैयद अली ख़ामेनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो तजहीज़ व तकफ़ीन में, नमाज जनाज़ा में, जुलूस जनाज़ा में शिरकत करेंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है और ये इनकी आजमाइश है। और ऐसा लगता है कि वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन एस जयशंकर को भेजा जाएगा
گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ نائب صدر جمہوریہ کو بھیجا جائے گا یا بہرحال کوئی بھی ہندوستان کی نمائندگی کر سکتا ہے. تاہم اب وزیر اعظم کے لیے ایک آزمائش ہے اور کیونکہ آنے والے دنوں میں ایران کا بول بالا ہونے والا ہے، خاص طور پر تیل کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ قدرتی گیس کے معاملے میں آپ دیکھیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات سے بہت گہرے تعلقات ہیں اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، ہمیں قدرتی گیس فراہم کرتے ہیں اور تیل بھی فراہم کرتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کس طرح ایران سے تعلقات استوار کرتے ہیں، کیونکہ ایران اب ایسا لگتا ہے کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونے والا ہے. اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی امن معاہدہ ہو گیا ہے، امن معاہدے کے بعد امریکہ نے بھی ایران کو تیل کی فروخت پر جو پابندیاں عائد کی تھی ان پابندیوں کو اٹھا دیا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے. اب ایران کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو 12 یا 13 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے تھے وہ بھی بحال کر دیے جائیں گے، تو ایران کی معیشت مزید مستحکم ہوگی. اس کے علاوہ ایران کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران 300 بلین ڈالرز یعنی 300 ارب ڈالرز کے جو فنڈنگ ہے اس فنڈنگ تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایران کی اب جو تعمیر نو ہوگی تو بہت ہی شاندار انداز میں ہوگی اور ہندوستان کا بھی اس میں اہم رول ہو سکتا ہے، اہم کردار ہو سکتا ہے. ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 4 جولائی تا 9 جولائی یہ جو سید علی خامنہئی کی جو آخری رسومات انجام دینے کا ہے عمل ہے یا پھر عوامی دیدار کے لیے ان کے جذب خاکی کو رکھنے کا عمل ہے یا غم منانے کا عمل ہے، وہ 4 جولائی تا 9 جولائی تک جاری رہے گا. تہران کے سب سے بڑے جو مسلح کمپلیکس ہے اس میں شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی جذب خاکی کو رکھا جائے گا تاکہ عوام دیدار کر لیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خم میں جلوس جنازہ نکالا جائے گا اور اس کا بھی منصوبہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ عراق کے کربلا مولا میں اور نجف اشرف میں وہاں پر بھی سید علی خامنہئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مغفرت کے لیے دعائیہ اجتماعات کا انعقاد عمل میں لایا جانے والا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت امام رضا 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کے روز مبارک کے اطراف ہی ان کی تدفین عمل میں آئے گی. تو بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 جولائی کو تدفین عمل میں آئے گی اور نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا. تو ایسے میں عراق ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، شام ہے، لبنان ہے، روس ہے، چین ہے اور وسطی ایشیا کے مختلف ممالک سے وفود کے آنے کی پوری توقع ہے. یہ تو پہلی خبر رہی، لیکن ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد میں. آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ میں کل سے یعنی 25 جون سے SIR کا عمل شروع ہونے والا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان نے اپنے سیاست ہب فاؤنڈیشن کے ذریعے کی مدد سے دفتر سیاست میں ہی عوام کی رہنمائی کے لیے خاص طور پر SIR کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ روزانہ کی بنیاد پر 300 تا 500 مرد و خواتین دفتر سیاست سے رجوع ہوتے ہیں، ہیلپ ڈیسک سے رجوع ہوتے ہیں اور وہ ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے. تو بہرحال کل سے تو آپ دیکھیں گے کہ SIR کا عمل شروع ہونے والا ہے. BLOs جو ہیں یعنی بوتھ لیول آفیسرز وہ آپ کے گھروں پر پہنچنے والے ہیں. تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ کل سے یہ آغاز ہو رہا ہے اور آج چیف منسٹر ریونت ریڈی بہت برہم دکھائی دے رہے تھے، بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے. اور آپ پوچھیں گے کہ آخر چیف منسٹر کی غصے کی وجہ کیا ہے، برہمی کی وجہ کیا ہے. چیف منسٹر نے آج زوم میٹنگ کی کانگریس کے ارکان اسمبلی کے ساتھ، ارکان قانون ساز کونسل کے ساتھ، ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اور کانگریس کے سینئر قائدین کے ساتھ. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کانگریس کے ارکان اسمبلی خاص طور پر ارکان اسمبلی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں SIR کے بارے میں، کیونکہ SIR BJP کی ایک سازش ہے اور ریاست میں ایک ووٹر قیمتی ہوتا ہے، ایک ووٹر کے حق رائے دہی کو بچانا ضروری ہوتا ہے. اور BJP یہ سازش کر رہی ہے کہ SIR کے ذریعے یعنی SIR کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن قائدین کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے انہیں اقتدار سے اکھاڑ پھینک رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یعنی چیف منسٹر نے زوم میٹنگ میں واضح طور پر کہا کہ میں نے بار ارکان اسمبلی سے کہا کہ وہ SIR کے عمل کو ایزی نہ لیں، SIR کے عمل کو بڑی سنجیدگی سے لیں اور اپنے حلقوں میں رہیں، اپنے حلقوں میں رہ کر عوام کی نمائندگی کریں. لیکن
عوام کی رہنمائی کریں، لیکن یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں لائیں گے یہ ارکان اسمبلی اپنے روش میں، اپنے رویے میں، تو پھر ان کی جگہ کسی اور قابل شخص کو یا پھر سرگرم جو شخصیت ہے یا سرگرم کانگریس کے لیڈر ہیں انہیں انچارج ان حلقوں کا بنا دیا جائے گا۔ ویسے ناظرین، چیف منسٹر نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ جو کانگریسی قائدین یا خاص طور پر جو ارکان اسمبلی ہے انہیں اپنے حلقہ اسمبلی میں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ 25 جون سے لے کر 24 جولائی تک SIR کا عمل ہو رہا ہے، اور ایسے میں ایک ایک نام کو SIR میں شامل کیا جانا چاہیے، چیف منسٹر نے کہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زوم میٹنگ میں خاص طور پر میناکشی نٹراجن جو ہے انہوں نے بھی خطاب کیا، اس کے علاوہ مہیش کمار گوڑ جو صدر پردیش کانگریس ہے انہوں نے بھی خطاب کیا اور ارکان اسمبلی پر وہ زور دیا کہ وہ چوکسی اختیار کریں اور اپنے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنے اسمبلی حلقوں میں یعنی متعلقہ اسمبلی حلقوں میں کسی خاندان کا نام SIR کی فہرست میں شامل ہونے سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ چیف منسٹر نے اس طرح کی باتیں کی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چیف منسٹر ریونت ریڈی کا سوال ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ BJP SIR کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ راہل گاندھی کہتے ہیں، ممتا بنرجی کہتے ہیں، تیجسوی یادو کا بھی یہی کہنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اکھلیش یادو اور دوسرے اپوزیشن قائدین خاص طور پر سنجے راوت اور ٹھاکرے تمام کا یہی کہنا ہے کہ BJP SIR کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، مخالف جماعتوں کا نقصان کر رہی ہے، اور اس میں پوری طرح شامل ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ساتھ مل کر BJP ہیرا پھیرا کر رہی ہے، یہ ہیرا پھیری کر رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں یہ الزام عائد کر رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں اپوزیشن جماعتیں یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہار میں تقریباً 66 لاکھ لوگوں کے یعنی ووٹروں کے نام فہرست رائے دہندگان یعنی ووٹر لسٹ سے حذف کر دیے گئے تھے، تو اس کی سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ حذف کرتے ہوئے BJP نے اقتدار حاصل کیا JDU کے ساتھ مل کر، اور آج وہاں پر BJP کا چیف منسٹر ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ممتا بنرجی مغربی بنگال میں آپ نے دیکھا کہ 99 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ممتا بنرجی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ممتا بنرجی نے کہا کہ BJP نے ان کی سیٹ چرائی ہے، ان کے ریاستوں میں اقتدار چرایا ہے، اور ممتا بنرجی نے واضح طور پر کہا کہ BJP نے کم از کم 100 نشستوں کو لوٹا ہے، یعنی یہ لٹیرے ہیں، یہ لوٹا ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال گجرات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ 77 لاکھ لوگوں کے نام حذف کیے گئے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اسی طرح مدھیہ پردیش میں 34,25,000 رائے دہندوں کے نام فہرست رائے دہندگان سے حذف کیے گئے، اور اس بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، یا پھر اپنے گھروں میں نہیں موجود نہیں ہے، دوسری مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں، اور کوئی فرضی ووٹرز بھی ہیں۔ اسی طرح راجستھان میں 31,34,000 رائے دہندوں کے نام فہرست رائے دہندگان سے حذف کیے گئے تھے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیرلا میں 53,229 یعنی لوگوں کے نام یعنی رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے۔ گوا میں 1,40,000 لوگوں کے نام فہرست رائے دہندگان سے ہٹا دیے گئے۔ چھتیس گڑھ میں بتایا جاتا ہے کہ 27 لاکھ لوگوں کے نام ہٹائے گئے تھے۔ تو بہرحال تلنگانہ میں یاد رکھیے حکومت بھی چوکس ہے، اور حکومت نے واضح طور پر کہا ہے، خاص طور پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے، خاص طور پر جو کانگریسی قائدین ہیں، خاص طور پر ارکان جو اسمبلی ہیں، انہیں چوکس رہنا چاہیے، انہیں گراؤنڈ پر آ کے کام کرنا چاہیے، میدان میں زمینی سطح پر کام کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے حلقوں میں رہنا چاہیے، بات کہی ہے۔ اور خود نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے بار بار لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ SIR کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ایزی مت لیجئے، یہ آپ کی شہریت کا معاملہ ہے، یہ آپ کے جمہوری یعنی بقا کا معاملہ ہے، اور یہ آپ کیا بتا دوں کہ یہ آپ کے حق رائے دہی کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال آپ کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے محلے والوں کو، سب کو، تمام کو چوکس رہنا چاہیے۔ اور کل سے یہ BLOs آ رہے ہیں، اور BLOs جب آئیں گے تو انومریشن فارم بھی دیں گے۔ آپ اگر گھر میں تصویر ہے آپ کی تو تصویر بھی تیار رکھیے، جتنے بھی ووٹرز ہیں، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آسانی سے یہ عمل پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ تو بہرحال اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے،
ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ عمل ہے. یہ عمل بہت زیادہ یعنی SIR کا جو عمل ہے اس کے لیے بہت اہمیت اس لیے رکھتی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر SIR 2026 اویئرنیس یونٹس قائم کیے گئے ہیں، اور جس کا مقصد آپ کو بتا دوں کہ جو بیرونی ممالک سے ہمارے ہندوستانی یعنی حیدرآبادی ہو یا تلنگانہ کے دیگر مقامات کے رہنے والے ہوں وہ آتے ہیں تو انہیں احساس ہوگا کہ ان میں شعور پیدا ہوگا SIR کے بارے میں، اور جو جا رہے ہیں ان میں بھی شعور پیدا ہوگا SIR کے بارے میں، اور وہ جا کر یعنی بیرون ممالک جا کر وہاں پر مقیم جو حیدرآبادی ہے یا تلنگانہ کے عوام ہے انہیں بتائیں گے کہ دیکھیے ایئرپورٹ پر بھی SIR کے بارے میں شعور بیداری کے بورڈ جو ہیں ڈسپلے کیے گئے تھے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایئرپورٹ پر SIR سے متعلق جو اہم تواریخ ہیں، اہم ڈیٹس ہیں، وہ بھی ڈسپلے کیے گئے. ہم ڈیٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 25 جون سے SIR شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی اب 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. 25 جون سے یعنی کل سے SIR عمل شروع ہوگا. BLOs آپ کے گھروں پر آئیں گے، اور اس کے علاوہ BLS یعنی بوتھ لیول ایجنٹس بھی جو کئی پارٹیوں کے ہو سکتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یہ یعنی 24 جولائی تک یعنی 25 جون سے شروع ہوگا، 24 جولائی تک جاری رہے گا. اور اگر آپ کا نام 2002 کی SIR میں موجود نہیں ہے، فہرست رائے دہندگان میں موجود نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کے نام سے آپ میپنگ کرا سکتے ہیں، یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو دادا دادی نانا نانی ان کے نام سے بھی میپنگ کرا سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 31 جولائی سے لے کر 30 اگست تک کلیمز کر سکتے ہیں، آپ دعوے کر سکتے ہیں، اعتراضات کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف انڈیا آپ کو یہ بھی موقع دے رہا ہے. یہ مت کہیے کہ یہاں تعصب ہو رہا ہے، یہاں جانبداری ہو رہی ہے. یہاں دیکھیے پورے تواریخ آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور آپ ان تواریخ میں اپنا حق مانگ سکتے ہیں، اپنے حق کا تحفظ کر سکتے ہیں. تو بہرحال نوٹس کا مرحلہ بھی شروع ہوگا جو 31 جولائی کو شروع ہوگا، اور 25 ستمبر کو یا 28 سپٹمبر کو ختم ہوگا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی SIR کے بارے میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. SIR کی مہم جو ہے بہت غیر معمولی ہے. تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جلوس جنازہ ہے اور تجہیز و تکفین ہے، اس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اسی دوران اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل نے 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 20,000 فلسطینی بچوں کا قتل کیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسرائیل نے جس انداز میں یعنی غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا، غزہ کے کا صفایا کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم سلام کرتے ہیں ان فلسطینیوں کو جو اپنے حق کے لیے اب لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے جا رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ 20,000 فلسطینی بچوں کا قتل کیا ہے اسرائیل نے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 90,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آدھی تعداد تو خواتین اور بچوں کی ہے. یعنی 90,000 میں سے 45,000 یا 50,000 کے قریب جو شہید ہوئے ہیں ان میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے. اور اس کے علاوہ 2 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 50% مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں. تعلیمی ادارے ہیں، مساجد ہیں، گرجا گھر ہیں، تمام کے تمام اکثر علاقوں میں یا ہاسپٹلس ہیں، ان کو اسرائیل نے زمین دوز کر دیا ہے، زمین کے برابر کر دیا ہے. تو یہ ہے ظلم، یہ ہے جبر. اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کو اور خاص طور پر وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو کو غزہ کا خصائی کہا جا رہا ہے. خود حالیہ عرصے کے دوران ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل سے دنیا نفرت کر رہی ہے. تو بہرحال ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بچوں کی نسل کشی کرتے ہیں تو آپ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں رہتے. بچوں کی دور کی بات ہے، اگر بوڑھوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، یا خواتین کو قتل کر رہے ہیں، تو آپ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں رہتے. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو بہرحال یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی ہے جس میں 20,000 بچوں کے شہید ہونے کی بات کی گئی ہے. تو یہ خطرناک رجحان ہے اور عالمی برادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس نے کیا کر دیا ہے. ویسے بھی ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں.
इस खबर का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत अक्सर रियासतों में सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए और वोट बटोरने के लिए, इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए यकसान सिविल कोड नाफिज करने किया बिल में पेश किया गया, बिल मंजूर किए गए। अब महाराष्ट्र से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी यकसान सिविल कोड नाफिज करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा उस पर गौर व खोज के लिए एक कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान कर दिया गया है। ये कमेटी एक रुकनी होगी और एक रिटायर्ड जज को उसमें शामिल किया जाएगा। उनकी सरबराही में एक रुकनी कमेटी काम करेगी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि रियासती असम्बली में वज़ीर दाखिला, मुमलिकती वज़ीर दाखिला योगेश कदम ने कहा कि रियासती हुकूमत यकसान सिविल कोड नाफिज करने के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक रुकनी कमेटी तश्कील दे रही है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हद तो यह है कि मसाजिद को जो 100 साल कदीम है, 150 साल कदीम है, 200 साल कदीम है, और उन मसाजिद में मुजाहिदीन आज़ादी ने भी नमाजें अदा की थी, उन मसाजिद को भी पर बुलडोज़र चलाकर उसे शहीद किया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि यानी जिस अंदाज में मजहबी खुतूत पर काम हो रहा है वो बहुत ही डेंजर रुझान है, ख़तरनाक रुझान है। ऐसा रुझान नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात हैं, मैं समझता हूँ कि बीजेपी उसका सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। और बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि राम मंदिर का जो मसला था वो तो हल हो गया है और वहाँ पर अब चोरियाँ डकैतियाँ होने लगी हैं। जो चंदे आते हैं उसे वहाँ के लोग खा रहे हैं। कौन से लोग खा रहे हैं? जो वहाँ जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हैं। अभी एक कंपनी का बयान आया है कि उसने 200 किलो चांदी बतौर हथिया राम मंदिर को पेश की थी, लेकिन वो उस कंपनी को रसीद नहीं दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 200 किलो चांदी कहाँ गई? इसी तरह हज़ारों करोड़ों का गबन किया गया है, ये बातें की गई है। और इस सिलसिले में जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी, कमीशन कायम किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक चोर लुटेरे होते हैं वो आज मज़हब के नाम पर न सिर्फ लूट रहे हैं, मंदिरों को लूट रहे हैं, बल्कि आपको बता दूं कि मजहबी झोला पहनकर वो फ़िरका परस्ती का नंगा नाच भी नाच रहे हैं। और हद तो ये है कि अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए, इक़्तिदार में शामिल होने के लिए वो इस तरह की मज़मूम हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और बेशुमार मज़ाहिब का इसे गुलदस्ता कहा जाता है। हिंदुस्तान की खूबी ये है कि यहाँ पर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले पूरी मोहब्बत से रहते हैं, अमन व अमान से रहते हैं। लेकिन जो फ़िरका परस्त दरिंदे हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब को नुकसान पहुँचाया जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाया जाए और हिंदू मुसलमानों में तफ़रीक़ा डालकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। उसी तरह जिस तरह अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी फूट डालो और हुकूमत की करो की पॉलिसी अपनाई थी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आलमी सतह से ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहिदा तो तय पा गया, दस्तखत भी हो गई हैं। और अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, कोई मुल्क उस पर फीस आयद नहीं कर सकता। अमेरिका ने यह वाज़ेह कर दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि क़तर, जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहिदे में सालिसी करते हुए अहम किरदार अदा किया था, उसके जो वज़ीर आज़म है शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, उन्होंने कहा है कि दुनिया के हरमुज़ से गुजरने पर आबनाए हरमुज़ के से गुजरने पर फीस लगाने वाली ईरानी मनसूबाबंदी के बारे में वो वाकिफ़ नहीं है और अगर ईरान ऐसा मनसूबा बनाता है तो वो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। और दरअसल शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी जो क़तर के वज़ीर आज़म हैं, वो बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे। बाद अनासिर माहिदे को सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं, ये बात क़तरी वज़ीर आज़म ने कही है। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि बहरी सरगर्मियाँ जंग से पहले की सतह के करीब पहुँच जाएंगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि आलमी सतह पर क्या हालात हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं चैक शोमर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ईरान जंग से अमरीकी अवाम को भारी कीमत चुकाने के सिवा कुछ नहीं मिला। यानी अमरीकी अवाम को परेशानियां मिली है, अमरीकी अवाम को मुश्किलात मिली हैं। और ख़ुद आप देखेंगे कि आलमी सतह पर अमरीका की छवि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई
ہے. تو بہرحال انہوں نے زبردست تنقید کی, ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خود ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے ارکان پارلیمان جو ہیں یعنی سینیٹرز جو ہیں وہ بھی ان میں بھی ٹرمپ کے تعلق سے ناراضگی پائی جا رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ہی غیر معمولی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے ہمارے جو حکمرانوں کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ بہار میں آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کی حکومت ہے اور وہ جنتا دل یو کے ساتھ مل کر حکومت کر رہی ہے, اور نتیش کمار کو تو راجیہ سبھا کا رکن بنا دیا گیا ہے. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ بہار میں ایک نوجوان جو بھرت سنگھ کی طرح یا ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا اور جس سے حکمراں بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے, تو اس نوجوان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا, اور فیس بک لائیو انکاؤنٹر اس کا ہوا ہے, فیس بک پر لوگوں نے دیکھا ہے. تو بہرحال اس نوجوان کا نام ہے بھرت تیواری. انکاؤنٹر معاملے میں حکومت نے ایک بڑی کارروائی کی, اور انکاؤنٹر میں شامل اس نوجوان کے انکاؤنٹر میں شامل چند پولیس اہلکاروں یا عہدیداروں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بھرت یعنی تیواری کی جو ماں ہے آشا دیوی, اس نے اس سلسلے میں ایس پی کو ایک درخواست دی اور کہا کہ پولیس کے سامنے ان کے بیٹے نے فیس بک لائیو کے دوران اپنے ہاتھ میں موجود ہتھیار پھینک دیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا, لیکن پولیس والوں نے اسے پکڑا اور اس کے جسم میں 5 گولیاں اتار دیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بے قصور نوجوان جو سیلاب متاثرین کے حق میں آواز اٹھا رہا تھا, انہیں معاوضہ دینے کا مطالبہ کر رہا تھا, حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کر رہا تھا, اس کو ڈرایا گیا, دھمکا گیا, اور پولیس والوں نے, آشا دیوی کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. تو بہرحال اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک واقعہ پیش ہوتے ہیں, اور بہار کے بھوجپور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس خاندان کا سوال ہے, آشا دیوی اور ان کے شوہر نے, ان کے بیٹے نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھرت تیواری کا جو قتل کیا گیا ہے وہ انکاؤنٹر نہیں ہے, قتل ہے, اور اس قتل کے جو یعنی ذمہ دار ہیں ان ملزمین کو قرار واقع سزا دی جانی چاہیے. اور انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو عدالتی تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتے. صاف طور پر آشا دیوی, ان کے شوہر اور ان کے بیٹے نے یہ بات کہی ہے, اور ان لوگوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا اور قاتلوں کو, ملزمین کو سزا نہیں دی جاتی تو ہمارا سارا خاندان خودکشی کر لے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ معاملہ کس قدر گڑبڑ یعنی سنگین ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں اب اپوزیشن جماعتوں کو سامنے آنا چاہیے, اس خاندان کی مدد کرنی چاہیے, اس خاندان کی اخلاقی مدد اور قانونی امداد بھی کرنی چاہیے تاکہ اس خاندان کو انصاف مل سکے اور قاتلوں کو قرار واقع سزا مل سکے. ویسے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھرت تیواری برہمن ہے, اور برہمنوں میں اس واقعے کو لے کر کافی ناراضگی پائی جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ہی خطرناک ہے. تو برحال ناظرین اس سلسلے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان آپ دیکھیے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, لاڈلا ہوتا ہے. نوجوانی میں اگر اس کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے, اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, تو ماں باپ کا کیا حال ہوگا. آپ اندازہ کیجئے کہ اکثر حادثات پیش آتے ہیں جس میں اکلوتے بچے بھی اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں, تو ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا. تو بھرت تیواری نے جس نے عوام کی حق میں آواز اٹھائی, سیلاب کے متاثرین کے حق میں آواز اٹھائی, اس کا قتل کر دیا جاتا ہے اور اسے نام دیا جاتا ہے انکاؤنٹر. تو کیا نفاذ قانون کی ایجنسیوں کا, حکومتوں کا, پولیس کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو کوئی بھی اس واقعے میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. اور آپ دیکھیں کہ کئی پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی بات کی گئی, لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آشا دیوی جو بھرت تیواری کی ماں ہیں, ان کے والد وغیرہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ قاتلوں کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. ویسے بھی ناظرین بارش کی پیش قیاسی محکمہ موسمیات نے کی ہے. ایسے میں خبر آئی ہے کہ ہمایت ساگر ایف ٹی ایل کے قریب پہنچ گیا ہے, یعنی فل ٹینک لیول کے قریب پہنچ گیا ہے ہمایت ساگر میں پانی. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ حیدرآباد میں شدید بارش کی پیش قیاسی بھی کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمایت ساگر میں سطح آب کا سوال ہے, 761.15 فٹ تک یہ سطح پہنچ گئی ہے, جبکہ وہاں جو گنجائش ہے 1763
5-0 ہے۔ اور آپ کو ناظرین بتا دوں کہ کل ہی ملک میں جو بارش ہوئی تھی 104.5 ملی میٹر کی بارش ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ کمارا بھیم، آصف آباد، نرمل، ورنگل اور عادل آباد میں بھی زبردست بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ اگر عثمان ساگر کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دوں کہ عثمان ساگر بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کی سطح آب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں جو گنجائش ہے FTL کی 1790 ہے، جبکہ فی الوقت 1784.35 فٹ تک پانی بھر گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمایت ساگر کے اور عثمان ساگر کے دروازے کب کھولے جائیں گے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔